समरकंद के अंदर जितनी भी यादगारें हैं, आपने पहले भी देखा कि उनके इतराफ़ में बहुत आरामदेह, साफ़-सुथरे वॉकवेज़ और गार्डन और पार्क जो हैं वो बनाए जाते हैं, ताकि जब लोग उस जगह की विज़िट के लिए आएँ तो सबसे पहले एक जो कुदरती माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, जो खूबसूरती है, जो फूलों की ताज़गी है, जो ग्रीनरी की ताज़गी है, जो हवा की सरसराहट है, उसको एन्जॉय करते हुए लोग आएँ और इस तरह वो एक विज़िट के अंदर बहुत सारा जो पैकेज है वो लेके जाएँ, जहाँ पे एक तरफ उनकी सेहत और फ़िटनेस बेहतर होती है, तो दूसरी तरफ उनकी आँखों को, ज़हन को जो सुकून मिलता है वो लाजवाब है। दोस्तों, आज हम विज़िट करते हैं हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स की। बेसिकली ये मस्जिद है और उसके साथ कुछ यादगारें हैं और साथ ही बहुत खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। तो चलिए जनाब, चलते हैं हम अपनी मंज़िल से। ज़ाहिर है जब आपने किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो कोशिश करें कि 1-2 स्टॉप पहले बस छोड़ दें। अगर दूर से आ रहे हैं, अगर उसी सराउंडिंग में आप रहते हैं तो आम तौर पे ये चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे होती हैं, चलते जाएँ और इस तरह जो भरपूर खूबसूरती है, जो कुदरती माहौल है, जो रहने-सहने का स्टाइल है, जो अंदाज़ है ज़िंदगी का, वो आप एन्जॉय करते जाएँ और पूछते जाएँ। आइए ज़रा पूछते हैं इनसे। Извините, пожалуйста, вы можете сказать, что здесь? Что здесь? Hazrat Khizr. Hazrat? Hazrat Khizr. Hazrat Khizr. Khizr. Мозг. Хорошо. Спасибо. Могила Ислама Каримова. Ах, хорошо. Hazrat Khizr. बहुत मददगार और आपको रहनुमाई देने वाले, आपकी मुश्किल हल करने वाले जो स्पेशल सर्विस के लोग हैं, जो पुलिस है, वो हर वक्त मुस्तैद रहती है कि आपको भरपूर जो रहनुमाई है वो फ़राहम की जाए, ताकि आप किसी भी जगह से जो है वो इधर-उधर ना हो पाएँ और इस तरह आप एक बड़ा ही आरामदेह, पुरसकून और कुदरत के नज़ारों से भरा हुआ जो विज़िट है उसको एंजॉय कर सकें। लोग सारा दिन आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत थोड़े लोग होते हैं, टूरिस्ट हैं, शाम को आते हैं लोकल लोग जो हैं, दिन के वक्त थोड़े-थोड़े होते हैं और यही वो वजह है कि आप बहुत मज़े के साथ, सुकून के साथ, रिलैक्स होके आप ये जगह जो है इनकी विज़िट कर सकते हैं। इस ब्रिज, ये एक बड़ा खूबसूरत ब्रिज है इनका। ये बेसिकली कहते हैं कि ये इनका कल्चर और जो ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन ब्रिज इसे कहते हैं और इसको यूँ ही आप क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह खुले-डुले पार्क, रोड्स, वॉकवेज़ और साइडों पे लगे हुए बेंचेस और ताज़ा फ्रेश हवा और फ्रेशनेस, पौधों की ग्रीनरी और कुदरती जो अरोमा है, जो खुशबू है इस मिट्टी की, इस माहौल की, वो हर जगह महसूस करते हैं। लीजिए जनाब, सामने है हमारे हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स और बेसिकली ये जो सामने आपको ऊपर का हिस्सा जो नज़र आ रहा है ये मस्जिद है। मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है, ख़ास तौर पे आगे हम चल के देखते हैं कि और साइडों पे देखें कि कितने वसी किस्म के साफ़ सुथरे रास्ते जो हैं वो बनाए गए हैं, ताकि जब भी आप यहाँ पे वॉक के लिए आएँ, घूमने फिरने के लिए आएँ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने मिलने बुलाने वालों के साथ, तो आपको बिल्कुल पुरसकून जो माहौल है वो यहाँ पे मिले और आप इसका एक-एक इंच जो है भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करें। दोस्तों, बिल्कुल फ्री हैं ये चीज़ें, कोई टिकट नहीं है। आप आएँ बस यहाँ पे, आप फ़ोटोग्राफ़ी करें, एक-एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। आप देखेंगे कि आपका जो एक कहते हैं कि फ़ितरत के साथ जो लगाव है, जो खूबसूरती है, आपकी आँखों को कितना माइल करती है अपनी तरफ और आप कितना फ्रेश, रिलैक्स और बहुत ही ज़्यादा आरामदेह या कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं।
کمپلیکس جو ہے اس پہ جانے کے لیے بہترین جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے. ذرا آرٹ ورک دیکھیے کہ کتنی ٹائل ورک اور کتنی نفاست، کس طرح کا ماربل یوز کر کے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. صفائی ستھرائی، خوبصورتی اور کہتے ہیں نا کہ ایک خوبصورت ٹچ دینے کے حوالے سے کسی بھی جگہ آپ کو کوئی کمی یہاں پہ نظر نہیں آئے گی. یہ جالیاں جو ہیں ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلچر کا حصہ ہیں ازبکستان کا، اور یہ نہ صرف ایری ہوتی ہیں، ہوادار ہوتی ہیں، بلکہ ان سے گزرنے والی جو ہوا ہے وہ خاص قسم کی خوشبو رکھتی ہے. سامنے مسجد ہے، اوپر گنبد اور ساتھ میں ایک مینار جو ہے ایک سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس طرح آپ کو یہ حضرت خضر کی جو مسجد ہے اس پہ ہم لے آئے. تھوڑا سا ذرا سیڑھیاں چڑھ کے آئیں، ذرا یہ حصہ دیکھتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک مزار ہے، اور اس مزار میں جو سب سے خوبصورت چیز دیکھنے والی ہے وہ اس کے اوپر بنی ہوئی کیلیگرافی ہے. لائٹ بلو، فیروزی، گرین اور گولڈن سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے کیلیگرافی بہت ہی اٹریکٹیو ہے، بہت ہی مزیدار ہے، پرسکون ہے، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس چیز کو دیکھتا ہی چلا جائے. پھر ذرا دروازے کی اوپر جو بنی ہوئی کیلیگرافی ہے یا جو آرٹ ورک ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس طرح کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور اس کے ہر پہلو کو ذہن میں رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیز جو ہے وہ ڈالی جائے. زیادہ تر جو کیلیگرافی ہے وہ بلو، گرینش اور لائٹ گولڈن کی فارم میں کی گئی ہے، اور اس کے ڈفرینٹ جو پہلو ہیں ان کے اندر سے اس کو آپ دیکھیں تو بہت ہی خوشگوار قسم کا احساس ہوتا ہے. موزیک ٹائلیں ہیں، ٹائلوں کا کلر ہے، ان کے اوپر بنے ہوئے ڈیزائن ہیں، تو یہ بہت ہی آپ کو اچھے لگتے ہیں. یہ ہے باؤنڈری جو ہے، سامنے دیکھیں پلر ہیں، ہر پلر کے اوپر اسی طرح آرٹ ورک ہے، کیلیگرافی ہے، اور چھت جو ہے خاص طور پہ مسجد کی یہ سراؤنڈنگ میں یا جو باؤنڈری کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، اس کی چھت جو ہے اور اس کے سامنے جو کمرے ہیں، جو روم ہیں، یہ آپ کو یونیک نظر آئیں گے. خاص طور پہ یہ کلچر ہے سنٹرل ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں اسی طرح کی یہ آرٹ ورک کیا جاتا ہے. دیکھیں ذرا چھت کتنی خوبصورت ہے، ٹائل ورک اور مختلف جو رنگوں کا امتزاج ہے، کلر ہے، اس کو ملا کے یہ چیز بنائی گئی ہے. کافی سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی کھلی کھلی مسجد ہے، یہاں پہ آ کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور وزٹ کے حوالے سے ظاہر ہے ایک لاجواب چیز ہے. تھوڑا سا اگر آپ مسجد سے اوپر باہر کی طرف نکلیں تو یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم یا چبوترا نظر آتا ہے. یہ کافی ہائٹ پہ ہے. بیسیکلی تو یہ مسجد افراسیاب جو ہل ہے اس کے اوپر ہے، اور وہاں سے آپ کو پورے شہر کا جو نظارہ ہے وہ کر سکتے ہیں. دور دیکھیے سامنے آپ کو باقی جو یادگاریں ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں، جس میں آپ کو جو ڈیٹیل سے آپ کو اوپر ہائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کون کون سی چیز جو ہے یہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہے، اور واک کرتے ہوئے کتنی دیر میں آپ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. اس چبوترے کے اوپر آپ پورے شہر کا نظارہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شہر نہ صرف صاف فضا اور تازہ ہوا اور قدرتی ماحول سے رنگا رنگ ہے، وہ بہت ہی جاندار ویو دیتی ہے زندگی کا، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھنٹوں یہاں پہ کھڑا رہے اور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کرتا رہے. دیکھیے ذرا شہر بہت نیچے ہے، اور یہ اس ہائٹ سے آپ اس پورے شہر کا جو ہے وہ نظارہ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہترین لمحہ ہے. آپ فوٹوگرافی کر سکتے ہیں یہاں پہ، اور باقی یادگار کے طور پہ جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. دن کے وقت یہاں پہ ایک تو بہت سکون ہوتا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے صحیح آبزرو کرنا ہے لوگوں کو، ان کے رہنے سہنے کے سٹائل کو، ان سے بات چیت کرنی ہے، ان سے گپ شپ لگانی ہے، تو یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ آپ آئیں اور اس سراؤنڈنگ میں، اس کمپلیکس کے اندر ایک ایک چیز جو ہے آبزرو کریں، لوگوں سے معلومات لیں، اور اس طرح
लोगों का बहुत गहरा अकीदा है, बहुत जज्बाती लगाव है इस कॉम्प्लेक्स के साथ। ख़ास तौर पे सफ़र पे निकलने के लिए यहाँ पे लोग आके दुआ मांगते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए दुआ मांगते हैं। और इनका ये अकीदा है कि अगर आप खुलूस से नीयत से आप दुआ मांगें और उसके करस्पॉन्डिंग लोगों की मदद कर दें, हेल्प कर दें और उनकी मुश्किल आसान कर दें, तो कुदरत आप पे मेहरबान हो जाती है और आप जो चाहें ज़िंदगी में जिस तरह की भी ख्वाहिश करें वो आपको मिल जाती है। बड़े ही भले लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है जनाब। देखें यहाँ पे कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई फ़नकारी की जो कैफ़ियत हैं वो ना डाली गई हों। एक-एक स्टेप के ऊपर, एक-एक डिज़ाइन के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं। एक बड़ी मज़ेदार बात जो नोट करने वाली है कि शाम के वक़्त काफ़ी टूरिस्ट और लोकल लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन आपको ना शाम के वक़्त, ना रात के वक़्त और ना ही दिन के वक़्त कोई कचरा यहाँ पे नज़र आएगा, ना कोई पीस ऑफ पेपर आपको मिलेगा, ना किसी चीज़ का टुकड़ा मिलेगा, ना कोई रैपर मिलेगा। इतने ट्रेंड हैं ये लोग कि अपनी हर चीज़ जो है बड़ी नफ़ासत के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे जो डस्टबिन बने होते हैं वहाँ पे डिस्पोज़ ऑफ करते हैं। इस दीवार के साथ चलने का एक यूनिक एक्सपीरियंस जो आप देखेंगे वो ये है कि एक बहुत ही भीनी और बहुत ही मीठी सी खुशबू जो है वो आपके ज़हन को बहुत ज़्यादा सुकून देती है और दिल करता है कि इंसान यहाँ पे कई चक्कर जो है वो लगाए। इसके साथ ही फिर आगे जो बहुत वाइड ये रास्ता है, सिर्फ ये पैदल चलने के लिए है, वॉक करने के लिए है। और इस पे आप वॉक करते हुए जो इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, इसका जो दूसरा इलाका है, माहौल है, उसको आप एक्सप्लोर करें तो आपको हर एंगल से ये जो कॉम्प्लेक्स है हज़रत खिज़र कॉम्प्लेक्स जो है, इसके हर एंगल से आपको डिफरेंट खूबसूरती जो है वो नज़र आएगी। और इस खूबसूरती के मतलब ये कहा जाता है कि ये अगर आप कैमरे में लें तो आप एक गुना एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इसको देखें तो कई गुना ज़्यादा वो आपको ये अपनी तरफ जो है वो माइल कर लेती है। और दिल करता है कि इंसान घंटों यहाँ पे खड़ा होके इस खूबसूरत शाहकार को, इस इमारत को देखता रहे। ये एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो लोगों से मिलना, आराम करना है। और साथ ही ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो पानी है वो ज़रूर पिएं। इसके मतलब ये कहा जाता है कि साइंटिफिकली तो कहते हैं कि मिनरल से बहुत एनरिच पानी है ये, और बड़ा साफ़ और क्लीन पानी होने की वजह से लोगों को बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जो मसाइल हैं वो उनके हल हो जाते हैं। और ट्रेडिशनल यही जो कप हैं, प्याले हैं, इनके अंदर पानी डाल के पिया जाता है। और कहते हैं कि आप प्यास से पहले और पीने के बाद अपनी बॉडी के अंदर ताकत, एनर्जी और जो बाकी चीज़ें हैं खुद महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अब हम इस कम्प्लेक्स से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं और शाही ज़िंदा जो कि बेसिकली कब्रिस्तान है, मकबरे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह की जगह जगह इस तरह के प्लेटफॉर्म बने होते हैं। ये रिलैक्स करने के लिए हैं, लोगों के आराम करने के लिए हैं, खूबसूरती के लिए हैं, ताकि जब आप किसी जगह वॉक करते हुए जाएँ तो आपको थकावट का एहसास ना हो, यहाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर आप बैठें। अब हम शाही ज़िंदा की तरफ जाते हैं जो कि बादशाहों, शहनशाहों, स्कॉलर्स और इनके जो नेशनल हीरोज़ हैं इनके उज़्बेकिस्तान के, उनकी यहाँ पे जो है वो कब्रें हैं और बाकी आम लोगों की भी कब्रें हैं। इस पूरे सेटअप को शाही ज़िंदा कहा जाता है। और यहाँ पे भी बेसिकली आप बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइन है, जो आर्ट वर्क है, वो आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं, उसको देखते हैं। दोस्तों, ये तो एक पहलू है किसी चीज़ को देखने का, लेकिन जब आप वॉक करते हुए इन रास्तों पे चलते हुए चलते जाते हैं आगे और लोगों से मालूमात लेते जाते हैं, हंसते खेलते बातें करते जाते हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए कुछ भी आपने पे नहीं करना। एक दो शायद जगह हैं जहाँ पे आपने मामूली से कोई फ़ी पे करनी होती है, बाकी ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स होके यहाँ पे आप आते हैं और बहुत ही गहराई के साथ और बड़े ही आराम के साथ आप एक एक चीज़ जो है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। देखिए ज़रा, एक आम सा दरवाज़ा है लेकिन कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ उसको बनाया गया है।
یہ ایک نیرو جو اسٹریٹ ہے وہ یہاں پہ صرف دیکھی گئی ہے. ایک طرف اونچی دیوار ہے جو کہ اس کے بیک پہ سارے مقبرے ہیں اور دوسری طرف لش گرین گارڈن ہے. بہت ہی چوڑی پٹی ہے, یہ گھاس ہے, پھلدار پودے ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ پانی جو ہے وہ اسپرنکل کیا جاتا ہے ریگولرلی. اور جب آپ یہاں پہ اس روڈ کے اوپر موو کرتے ہیں تو جون جولائی کے مہینے میں بھی آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت ہی ایک پلینٹ جو خوبصورت موسم ہے اس میں آپ آ گئے ہیں. اور یہ بیسیکلی اس ماحول کو تیار کر کے رکھنے کی ہی وجہ سے ہوتا ہے. دوسرا, کافی اونچے اونچے جو درخت ہیں ان کے جو شیڈ ہیں وہ کافی دیر تک اس روڈ کو کور کر کے رکھتے ہیں اور اس طرح آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس پہ سفر کرنا. لیجئے جناب, یہ ہم گیٹ پہ پہنچ گئے شاہی زندہ کے, اور یہ گیٹ بیسیکلی جو ہے اس کے اندر ہم بعد میں جاتے ہیں. ذرا آئیے پہلے اس طرف. یہ ایک دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو ازبکستان کی سویلائزیشن ہے, رہنے سہنے کی جو علامتیں نظر آتی ہیں یہاں پہ, باقاعدہ سیٹلمنٹ اور آرگنائزڈ چھوٹے شہر یا دیہات جو تھے وہ بہت پرانے ہیں اور بہت پرانی جو تہذیبوں میں شمار ہوتا ہے. لوگوں نے بہت پہلے یہاں پہ اچھے گھر بنانا سیکھ لیا تھا, آرٹ ورک سیکھ لیا تھا. گھر کے بنانے کے ساتھ ساتھ جو خوبصورتی, جو نفاست وہ لا سکتے تھے ان چیزوں کے اندر, وہ بھی وہ لے کے آئیں. اور ایک عام بندہ بھی بڑی اچھی صاف ستھری اور ایک نیٹ اینڈ کلین جو لائف ہے وہ گزارتا تھا. اس کی جو رہنے سہنے کا سٹائل ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی اس کی جو نیڈس ہیں, اس کی جو ضرورتیں ہیں, اس کے کام کے ایکویلنٹ جتنا بھی وہ کام کرتا تھا وہ پوری ہو جاتی تھیں. اور اس طرح وہ ایک بھرپور فیملی اور جو لوکل لائف ہے اس کو انجوائے کرتا تھا. لوگ اکٹھے مل کے رہتے تھے, بات چیت کرتے تھے, انجوائے کرتے تھے. لوگوں کے پاس آپس میں بات کرنے کا بہت زیادہ ٹائم ہوتا تھا. اسی لیے جو کھانے پینے کی علامتیں ہیں, جو جگہ ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اکٹھا کھاتے پکاتے تھے اور اس کھانے کو اکٹھا شیئر کرتے تھے. زندگی کی باقی معاملات کے ساتھ ساتھ پھر ان کی جو تفریحات تھیں وہ بھی اکٹھے ہوتی تھیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جا کے بیٹھتے تھے, گپ شپ لگاتے تھے اور بہت تھوڑی کام کے اندر بڑی اعلیٰ لیول کا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ انجوائے کرتے تھے. اور یہ ان کی جو تہذیب ہے, یہ کہتے ہیں جی کہ ازبکستان کے جو لوگ ہیں, جو مہمان نواز ہیں, جو ویلکمنگ ہیں, جو آپ کو عزت دیتے ہیں, جو آپ کو آنر دیتے ہیں, بیسیکلی ان کے روٹس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ پوری سلک روڈ کی ٹریڈیشن اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طرح ہمارا جو معاشرہ ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ویلکمنگ رہے ہیں, کس طرح ان کی خدمت کرتے رہے ہیں, ان کو آرام سکون جو ہے وہ دیتے رہے ہیں. یہ ہے جناب شاہی زندہ کا مین انٹرنس. اور اس مین انٹرنس کے اندر بھی بالکل جس طرح عام ہے, بہت بڑی آرک ہے, ایک چھوٹی آرک ہے, اور اس کے اوپر بڑا ہی زبردست قسم کا جو کلر کمبینیشن ہے اس کو لے کے کیلیگرافی اور باقی جو ٹائلوں کے جو ڈیزائن ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اور بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی عزت کو بڑھانے کے لیے یہ چیز دی گئی ہے, ان کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے, ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں ان کو دی گئی ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ بیسیکلی بہت بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے نزدیک ان کو آپ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے اتنی خوبصورت جو جگہ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہیں. آگے اسی طرح مقبرے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ بے شمار جگہیں آگے ایکسپلور کر سکتے ہیں. ادروائز یہ جو آپ کو منظر ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک چھوٹی سی جگہ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ٹچ دے کے ایک دروازہ یا ایک عظمت کا پہلو جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے. اس دیوار کے ساتھ ساتھ اب آپ آگے کی طرف چلتے جائیں تو بیسیکلی دیوار یہ ساری جو ہے یہ قبرستان کو ہی شو کرتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر عام جو لوگ ہیں ان کی قبرستان جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس طرح یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ قسم کا, بہت ہی صاف ستھرا جو راستہ ہے وہ آپ کو
نہ صرف ماضی کی طرف لے جاتا ہے بلکہ ازبکستان کے لوگوں کا رہنے سہنے کا اسٹائل، ان کے رسم و رواج، ان کی مذہب سے لگاؤ، وہ اپنے پیاروں کو کس طرح یاد رکھتے ہیں، کس طرح ان کی جو باتیں ہیں وہ اپنے اندر سمو کے رکھتے ہیں، کس طرح اس چیز کو اپنی جسم کا، اپنی روح کا وہ حصہ بنا لیتے ہیں، اور اسی لیے اپنے پیاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگ اکثر یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے پھر اپنی اپنی جو مقررہ جگہ ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے پھر اپنے جو بھی لوگ گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس طرح ایک یہ چیز ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بالکل اسی طرح ایک جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق وہ یہاں پہ ہار اور مختلف جو خوشبوات ہیں، جس طرح عرق گلاب ہے، وہ لے جا کے قبروں کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں پہ رکھتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اور اس طرح یہ ان کی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک باقاعدہ پہلو ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب کسی نے آنا ہے تو یہ نہیں کہ ایک بندہ آ رہا ہے یا ایک فیملی آ رہی ہے، بلکہ اپنے ایریے کے اندر سے لوگ یہاں پہ چل کے آتے ہیں، اور بہتر یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ آپ یہاں تک پیدل چل کے آئیں اور اپنے پیاروں کو عزت جو ہے اس کو بخشیں اور ان کی ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں۔ دیکھیے ذرا پیچھے یہ پہاڑ ہے، یہ افراسیاب پہاڑ بیسیکلی ایک لمبی رینج ہے، اس کے اوپر ہی ہم نے جو خضر ماسک وہ دیکھی تھی۔ اس طرح یہ قبرستان کے اوپر آتے ہیں اور تازہ پھول اور خراج تحسین پیش کرنے کے بعد زیادہ تر جو قبریں ہیں وہ پکی ہیں، اور بڑی جو سلٹ ہے وہ لگا کے انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تصویر بھی عام طور پہ لگائی گئی ہوتی ہے۔ یہ یہاں کا کلچر ہے۔ جو ہی شام ہوتی ہے تو یہی راستے، یہی جو روڈز ہیں، ان کی ایک اور طرح کی جو خوبصورتی ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو لوکل لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ یا اکیلے، اور یہاں پہ آ کے وہ واک کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اپنی واک کو فریش فیل کرتے ہیں، اپنی فٹنس بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شام کی ایکٹیویٹیز ہیں، کسی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے چائے کافی پینا یا ہلکا پھلکا کھانا کھانا، یا جنہوں نے پلان کیا ہو وہ باہر کھانے کے لیے بھی نکل آتے ہیں۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے جی کہ جسٹ آپ کے لیے ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شام کے وقت باہر نکل کے واک کر کے واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے دن کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور کر لیا ہے، اور اس طرح یہ ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ظاہر ہے دوستو، آبادی بہت کم ہے، تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں، اس لیے یہ جگہ بہت پرسکون ہے۔ دل کرتا ہے انسان کو کہ گھنٹوں یہاں پہ بیٹھا رہے اور اس طرح یہ جو ماحول ہے اس کو انجوائے کرتا رہے۔ فیملیز نکلتی ہیں بچوں کے ساتھ، اور اس طرح کئی جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر جو لمحہ ہوتا ہے، ہر جو سٹیج ہوتی ہے اس کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ انجوائے کرتے ہیں، اور اس طرح اپنا جو زندگی کا ایک نارمل پیٹرن ہوتا ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ دوستیاں، ملنا ملانا، آپس میں گپ شپ لگانا اور چھوٹی موٹی واک کے لیے باہر نکلنا ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ ٹورسٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ جگہیں جو ہے، یہ روڈز جو ہیں، یہ ایک آپ کو ایک یادگار کے طور پہ چیزیں جو ہے وہ دیتے ہیں۔ بالکل کوئی شور شرابہ نہیں ہے، فل پیک سیزن ہے ٹورسٹ کا، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا پرسکون ٹریول ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل فری ہیں، کوئی پیسہ نہیں آپ نے خرچ کرنا، صرف آپ نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہے۔ اگر بہت دور کسی جگہ آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے، کسی ہوٹل میں یا کسی ہاسٹل میں، تو آپ بس لے کے یہاں پہ آ سکتے ہیں، اور اگر واکنگ ڈسٹینس ہے 2-3 کلومیٹر کا تو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ واک کرتے ہوئے آئیں۔ جو خوبصورتی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بالکل ملتی جلتی آپ کو پیچھے بھی نظر آئے گی۔ شہر کی لائف کو انجوائے کریں، اور خاص طور پہ لوگوں سے ضرور بات چیت کریں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنی ہی مزیدار جو زندگی ہے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور کتنی خوشگوار حیرت ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو جو معلومات ملتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں
यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, ये सिर्फ लोकल लोग ही आपको बता सकते हैं। बड़े खुले डुल्ले लोग हैं, जो मर्ज़ी पूछें आपको तफसील से बताएंगे। मार्केटें हैं मसलन, जैसे ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे हैं आम जगहों पे की निस्बत जो है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको बहुत बड़ी वैरायटी खानों की मिलती है। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इन जो होटल्स हैं इनमें जो इन उज़्बेकिस्तान की जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो ज़रूर एंजॉय करें। ख़ास तौर पे इनका जो पुलाव है वो बहुत मज़ेदार है। इसी तरह अगर आपने कोई गिफ्ट लेना है तो इन से आगे हट के थोड़े से छोटे छोटे बाज़ार हैं जो आगे गली की शक्ल में दाएं बाएं निकलते हैं, वहाँ पीछे बड़े बड़े बाज़ार हैं और वहाँ पे बारगेनिंग भी आप कर सकते हैं। वहाँ से आप बेसिकली वहाँ पे स्ट्रीट फूड भी है। अगर आपने फ्रेश कोई चीज़ खानी है और बड़ी वैरायटी की चीज़ें खानी है, थोड़ी थोड़ी लेके खानी है, तो बेहतर है कि आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पे जाएं और इस स्ट्रीट फूड पे जाके वहाँ पे आप डट के जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें। थोड़ी देर के लिए वॉक करते हुए जो साइडों पे लगे हुए बेंच हैं वहाँ पे बैठ जाएं और इस तरह देखें कि किस तरह लोग आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, हेलो हाय करें और देखें कि अगर किसी के पास टाइम है तो वो ज़रूर आपको टाइम देगा, आपके साथ गपशप लगाएगा, बातचीत करेगा और इस तरह आपको एक बड़ी ही हैरान कुन और बड़ी ही पुरसकून किस्म की जो राहत है वो महसूस होगी। आपका दिल करेगा कि रात गए तक आप यहाँ पे घूमते फिरते रहें और फिर उसके बाद वॉक करते हुए आप वापस जाएं। जैसे ही रात गहरी होती है, अंधेरा बढ़ने लगता है, तो एक और ही मैजिकल सी दुनिया में आप चले जाते हैं। रोशनी जो है उसके साथ साथ शाम को हवा जो है ताज़ा वो थोड़ी सी तेज़ चलना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी हवा कंपैरेटिवली ठंडी भी हो जाती है और इस तरह जो रास्ते में आने वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो यादगारें हैं, उनकी खूबसूरती रोशनी के अंदर बहुत ही जादुई किस्म की आपको महसूस होती है। हाँ, अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बैठें और इस चीज़ को एंजॉय करें। बहुत ही खूबसूरत जो पहलू हैं उनको ज़हन में रख के सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं ताकि आप एक ही वॉक के अंदर बहुत सी चीज़ें देख भी सकें और अगर आपने स्प्लिट करके हर दिन एक चीज़ देखनी है तो इतनी तफसील से आप इतने मज़े से वो चीज़ देखें कि आपकी हमेशा के लिए ज़िंदगी में वो यादगार बन जाए। जैसे जैसे रोशनी जब तेज़ होती है अंधेरे के अंदर, वैसे वैसे आपको दूर से हल्का हल्का म्यूज़िक और जो मुख्तलिफ जो फेस्टिवल्स होते हैं जगहों पे चल रहे होते हैं उनकी भी आवाज़ आती है और आपका दिल करता है कि आप उस डायरेक्शन की तरफ जाएं। कुछ बाज़ार जो हैं वो बंद हो जाते हैं लेकिन कुछ बाज़ार जो हैं वो रात गए तक भी खुले रहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे आके ही पता चलता है। ताहम अगर तफसील जाननी है तो आप मकामी लोगों से इसके मुतल्लिक पूछ सकते हैं कि कौन सा बाज़ार जो है वो कहाँ पे है, कब तक खुला है, कब वो बंद होगा और आप वहाँ से आम तौर पे क्या क्या चीज़ें जो है वो ले सकते हैं, क्या चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। आइए ज़रा पूछते हैं इनसे थोड़ा सा। Dobry wieczór, pожалуйста. Где Союз базар? Собоз базар. Съем базар. Это закрыто сейчас. Закрыто? Потому что вечером закрыто. Хорошо. Вот это съем базар. Хорошо. Что хотели купить? इस बाज़ार के मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो गिफ्ट हैं बड़े सस्ते मुनासिब कीमत में वो भी मिल जाते हैं। आज इनका कोई फेस्टिवल था, कोई वजह थी तो ये बाज़ार जो है वो बंद है, वरना ये बाज़ार जो है रात गए तक खुला रहता है और आम तौर पे बहुत कम होता है कि ये बाज़ार जो है वो बंद हो। तो यहाँ पे आप जो फूड है वो भी इंजॉय कर सकते हैं और जो अगर आपने परचेजिंग करनी हो, कुछ चीज़ ख़रीदनी हो गिफ्ट की शक्ल में अपनी ज़रूरत के लिए, तो बड़े ही मुनासिब दामों पे वो चीज़ मिल जाती है। हाँ दोस्तों, इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं और अगर आम तौर पे आप ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ लेते हैं तो डेफ़िनेटली बारगेनिंग करें, बड़ी गुंजाइश होती है और इस तरह आपको वो चीज़ जो है बहुत सस्ती मिल जाती है। वही चीज़
باہر آپ بازار میں دیکھ لیں کسی جگہ پہ کہ یار یہ پیس آرٹ کا یا ڈیکوریشن کا یا یادگار کا بہت خوبصورت ہے، وہ وہاں پہ دیکھیں تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہوگی، وہ چیز وہاں سے نہیں لینی، اس کو ذہن میں رکھ لیں، تصویر لے لیں اس کی، اور وہ آ کے آپ اس بازار سے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ زمین آسمان کا فرق ہوگا قیمتوں کے اندر۔ ہاں، بات کرتے ہوئے رشین میں بات کرنا نہ بھولیں، یہ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز جو ہے اس کے متعلق پتہ ہے، اس لیے آپ کو بڑی مناسب قیمت جو ہے وہ بتائیں گے۔ گہری شام ہوتے ہی لوگ جو ہیں وہ نکلتے ہیں فیملیز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور اس طرح واک کرتے ہوئے، چلتے ہوئے یہ جو ایک پرسکون ماحول ہے، نہ صرف اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ پلان کیا ہوتا ہے کہ راستے میں کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ لیں گے، کچھ کھائیں پیئیں گے ہلکا پھلکا، اور اس کے بعد پھر وہ آگے کی طرف نکل جائیں گے، یا آگے جا کے مختلف جگہیں دیکھنے کی بجائے اگر ٹائم کم ہو کسی کا تو وہ واپس اپنی گھر کی طرف جو ہے وہ موو کر جاتا ہے۔ یہ یہاں کی عام روٹین ہے۔ بہت ہی نفیس اور دھیمے مزاج کے لوگ ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو، آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی دیکھا ہے کہ یو آر انکریجڈ کہ آپ ان لوگوں سے لازمی بات کریں اور ان سے جو معلومات ہیں لیں، ان کے رہنے سہنے کا سٹائل، اور حیرت انگیز تک آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنے ہمبل، کتنے نائس اور کتنے مددگار قسم کے یہ لوگ ہیں۔ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو جو رہنمائی دینا، جو ٹپس دینا، اور جو چیز آپ نے انجوائے کرنی ہے اس کے متعلق بتانا ان لوگوں کا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی فرض ہے۔ بہت ہی زیادہ جو واک ہے وہ آپ کو آپ کی باڈی کے اندر خود آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ نے شاید زندگی میں اتنا کبھی نہ چلا ہو جتنا آپ نے یہاں پہ چلا ہے، لیکن حیرت انگیز تک آپ کو بالکل تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا، اور دل کرتا ہے کہ انسان چلتا جائے۔ اور یہاں پہ یہ لوگ ٹریڈیشن کے طور پہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے جاگنگ، رننگ اور فزیکل ایکسرسائز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ جو حضرت خضر کمپلیکس کے سراؤنڈنگ میں یہ جو راستے ہیں، جو پارک ہیں، یہاں پہ آئیں، یہاں پہ آ کے اپنا اسٹیمنا بنائیں واک کرنے کا، پھر اسی واک کو تیز کرنا شروع کریں، اور اس کے بعد پھر آپ آٹومیٹکلی جاگنگ یا سپیڈ کے ساتھ جو رننگ ہے اس کے عادی ہو جائیں گے، اور پھر اس فریش ماحول کے اندر آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگا، اور آپ ساتھ ایکسرسائز بھی کریں تو یہ ایک طرح سے آپ کا لانچنگ پیڈ ہے فزیکل ایکسرسائز کے لیے، جاگنگ کے لیے، اور اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ یہ جو ریسٹورنٹ ہیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، یہ عام طور پہ یہاں پہ جو کھانا وغیرہ کھا پی کے ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں، باہر بات چیت کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے تو بڑے ہنس مکھ ہونے سے یہ بات کرتے ہیں، بے شک خواتین ہیں، مرد ہیں، آپ ہر ایک سے بات کر سکتے ہیں، اور اس طرح یہ آپ کو بڑی ہی مفید جو معلومات ہیں وہ دیتے ہیں زندگی کے متعلق، اور یہاں شہر کے متعلق، اور اس انوائرمنٹ کے متعلق، اس ماحول کے متعلق۔ آپ اگر گروپ کی شکل میں چل رہے ہوں یا بے شک آپ تنہا چل رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گزرتے ہوئے اکثر لوگ جو ہیں وہ السلام علیکم کا جو لفظ ہے وہ ضرور کہیں گے، تو آپ بھی آگے سے کہیں، اور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں زراسویتے رشین کے اندر، تو ڈبرے ویچر بھی یہاں پہ بڑا کامن یوز ہوتا ہے، وہ بھی رشین کے اندر، تو اس لیے یہ چیزیں دوستو آپ کو آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ٹور ہے کتنا یادگار، کتنا خوبصورت اور کتنا مسحور کن ہوتا ہے، آپ کو یہ لمحات ساری زندگی کے لیے نہیں بھولیں گے، خاص طور پہ فیملیز کے لیے، اور وہ خواتین جو اکیلے یہاں پہ آنا چاہتی ہیں، بالکل سیکیور انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، بالکل یہ ازبکستان کے لوگوں کا یہ کلچر ہے کہ ہم اپنی جو فیمیلز ہیں ان کو بہت زیادہ آنر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ملک کی ہوں، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے سے ہوں،
اور یہ ان کا مذہبی عقیدہ بھی ہے، ان کا سماجی جو ہے سوچ وہ بھی ہے اس طرح، اور باقی رہنے سہنے کا سٹائل ان کا بالکل لبرل ہے، لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، ینگ لوگ اپنے انداز سے زندگی گزارتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے، جس سے ملتے ملاتے ہیں، جو بھی وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس طرح یہ ایک بڑا خوبصورت جو کمبینیشن ہے زندگی کا وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جیسے ہی شام ہوتی ہے تو بچوں کی دنیا جو ہے وہ کتنی بارونق انداز میں یہاں پہ آتی ہے، کتنا انجوائے کرتی ہے، اور یہ سامنے آپ کو شام کا منظر نظر آ رہا ہے حضرت خضر کمپلیکس کا۔ آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری جو کمپلیکس ہے، جو بلڈنگ ہے، جو وہ آپ کو سنہری رنگ کے اندر دھلی ہوئی یا ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تھوڑا سا ذرا اگر آپ قریب ہو کے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو چھت کے مختلف کلر بنے ہوئے ہیں ان کے جو شیڈ ریفلیکٹ ہوتے ہیں ان لائٹ سے، وہ بہت ہی مسحور کن، بہت ہی لاجواب قسم کی ریفلیکشن جو ہے وہ دیتے ہیں، اور انسان کا دل کرتا ہے کہ گھنٹوں یہ منظر جو ہے اس کو دیکھتا رہے۔ پھر دوسری سب سے بڑی بات کہ یہ جو منظر ہے یہ نہ صرف فوٹوگرافی کے لیے بڑا آئیڈیل ہے شام کا جو وقت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ اگر آپ نے یہاں پہ کوئی میٹنگ رکھنی ہے، ملنا ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، تو بہت ہی زبردست یہ جگہ ہے۔ فیملیز کے لیے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے کہ بچے، بڑے اور فیملی کے لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ آرام سے واک کریں، بیٹھیں۔ اگر کسی نے ایکسرسائز کرنی ہے یا بھاگنا ہے، سائیکلنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی الگ بڑے بڑے چوڑے ٹریک یہاں پہ موجود ہیں۔ دیکھیے ذرا اوپر فیروزی، یلو، اورنج، ریڈ اور گولڈن کلر کس طرح آپ کو چھت کا جو شیڈ ہے وہ دے رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے دیکھنے کے قابل کہ جو دل کرتا ہے کہ انسان بالکل یہاں پہ آ کے گم سم ہو کے اس خوبصورتی کو اور سب سے بڑی بات اس سکون کو انجوائے کرتا رہے۔ بالکل کوئی شور شرابہ آپ کو دائیں بائیں نظر نہیں آئے گا۔ اس شام کے وقت دیکھنے کے بعد ساتھ ہی ایک یہ بڑا فٹ پاتھ ہے، واک وے ہے، بہت ہی وائڈ ہے، چوڑا ہے، کھلا ہے، صاف ستھرا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے۔ آپ اس کے اوپر بھی ضرور واک کریں اور دور تک چلیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ بیسیکلی شہر کا بہت زیادہ حصہ جو ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس طرح آپ جو ہر وہ چیز ہے جو آپ سمرقند سے توقع رکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ شام کے وقت چونکہ یہ جو راستہ ہے یہ زیادہ یہاں پہ لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پہ ملیں گے بھی۔ آپ کے پاس اگر ٹائم ہو تو سائڈوں پہ آگے جو بینچ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، آپ بیٹھیں وہاں پہ، ان سے گپ شپ لگائیں، یا تو وہ آپ کو انوائٹ کریں گے یا آپ ان کو انوائٹ کریں چائے کے لیے، کافی کے لیے، ہلکے پھلکے سنیکس کے لیے، یا جو کچھ آپ کھا رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ان کو آفر کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنا دوستانہ، کتنا ویلکمنگ، کتنا خوبصورت منظر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ چلیے دوستو، اب رشین لیسن 52، آج ہم ایک جادوئی ورڈ جو ہے اس کے متعلق بات کریں گے، جو صرف ایک ورب ہے چھوٹا سا، لیکن اتنی زیادہ ڈسکشن اور آپ ڈائلاگ اس ایک ہی ورب سے بنا سکتے ہیں کہ آپ کی جو آپ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں کے متعلق جو پسند ناپسند، ان کی پسند ناپسند، اپنی پسند ناپسند، اپنا چاہنا، اپنا انکار کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو صرف ایک جو ورڈ ہے یا ورب ہے وہیں سے آپ کو مل جائیں گے۔ جی، ورڈ ہے ریڈ میں لکھا ہوا، دیکھیں اسے ہم کہتے ہیں نراویٹسا، یعنی کہ پسند کرنا، لائک کرنا۔ اب لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ پروناؤنس ملیں گے، تھرڈ فارم پروناؤنس ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے منے، تیبے، یمو، یمو اور یہ اکٹھا ہی ہے، ایک ہم اور ہر کی سینس میں آپ سمجھ لیں اس کو۔ پھر نام، وام، ام، یہ پلورل کی فارم میں آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے پیچھے چیزیں دیکھی ہیں، اگر نہیں دیکھی تو آپ دوبارہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ سنٹینس بنتا کس طرح ہے۔ میں پہلے یوز کرتا ہوں ورڈ منے،
اس کے بعد ریڈ میں لکھا ہوا ہے نراوٹسا پلس اس کے آگے لکھا ہوا ہے ڈوم ڈروک رابوٹیٹ، یعنی ڈوم ڈروک یہ دونوں جو ہیں یہ ناؤنز ہیں اور رابوٹیٹ جو ہے ورک کرنا ہے یعنی ورب بھی ہے. آپ کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں، ناؤن بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پہ ورب بھی لگا سکتے ہیں. آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ناؤن اور ورب جو ہے آپ ایڈ کریں تو آپ کا پورا سنٹینس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. جیسے مثلا میں یہاں پہ سنٹینس بناتا ہوں منے نراوٹسا ڈوم، یعنی مجھے گھر پسند ہے. یا میں کہہ دوں منے نراوٹسا ڈروک، میں اپنے دوست کو پسند کرتا ہوں. یا منے نراوٹسا رابوٹیت، یعنی مجھے کام کرنا پسند ہے. اسی طرح تیبے، تیبے کا مطلب ہے اب دوسرا بندہ آ جائے گا، اسی طرح یعنی یو کی شکل میں آ جائے گا. پھر اسی طرح یہ منہ یہ ہز ہر آ جائے گا، ہم اور ہر آ جائے گا. اسی طرح نام کا مطلب ہم آ جائے گا، وام کا مطلب تم آ جائے گا، ام کا مطلب وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی آپ پروناؤنز یوز کر کے صرف ایک ہی نراوٹسا ورڈ جو ہے ورب جو ہے اس کو یوز کریں اور آگے کوئی بھی اپنی پسند کی چیز لگا لیں تو آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ بہت زیادہ جو ڈائلاگس ہیں سنٹینسز ہیں آپ کے بن جاتے ہیں. اور یہ بڑی ہی مفید چیز ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اسے بات کرنے کے حوالے سے. یاد رکھیں کہ اوپر جو نراوٹسا لکھا وہ اس میں دیکھیں سافٹ سائن ہے، چھوٹی جسے ہم نے بی لکھا ہوتا ہے نا سافٹ سائن. نیچے یہ نہیں لکھنا کیونکہ نیچے بیسیکلی اب یہ چونکہ یوز ہو رہا ہے سنٹینس کے اندر تو ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ یوز کیوں نہیں کرتے. اس لیے اوپر والے نراوٹسا میں اور نیچے والے نراوٹسا میں تھوڑا سا فرق ہے سافٹ سائن کا. ابھی آپ اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو وہ بھی ورڈ نراوٹسا ہے اور نیچے جو لکھا ہوا ہے ریڈ میں وہ بھی نراوٹسا ہے. آپ دونوں کو ابھی نراوٹسا ہی پڑھیں. اس کے بعد نیچے کچھ سینٹینسز بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. منے نمبر 1 منے نراوٹسا ڈروک. 2 تیبے نراوٹسا دوم، تمہیں یعنی گھر پسند ہے. 3 یمو نراوٹسا کنیگا، کنیگا مین بک، اسے بک پسند ہے. 4 یہ نراوٹسا میوزکا، یعنی اسے فیمیل کو میوزک پسند ہے. پھر 5واں ہے نام نراوٹسا گورڈ، ٹھیک ہے ہمیں یعنی کہ نام سے ہمیں آ گیا نراوٹسا یہ شہر پسند ہے. اور 6 دیکھیں وام نراوٹسا رابوٹیت، آپ کو کام کرنا پسند ہے. تو دیکھیں ورب اور نون کوئی بھی چیز آپ لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ ایک ماڈل کے طور پہ آپ اس کو یوز کریں. آگے ہم دیکھیں گے کہ نے لگانے سے الٹ ہو جاتا ہے یعنی نہیں پسند، صرف نے اس سے پہلے لگائیں گے تو نہیں ہو جائے گا، لیکن ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی صرف آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے تیار کریں اور پہلے یہ لرن کریں، اس کے بعد اپنے سوچ کے کوئی بھی ورڈ کوئی بھی جو آپ نے پیچھے سے سیکھا ہے اس کو یہاں پہ فٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے ونڈرفل انداز میں کتنی آسانی کے ساتھ آپ رشین لینگویج جو ہے اس کو بہتر طریقے سے سیکھنا اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پریکٹس ضرور کریں، پیچھے سے پریکٹس ضرور کریں.